अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ इसरार अहमद कसान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ज़ेर बहस है और वो है सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया जा चुका हुआ है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही रिच पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से लोग हैं और फिर हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे पूरी इस इशू के हवाले से। और ख़ास तौर पर ये जो इशू है जिसके अंदर पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो अपने आप को इन्वॉल्व समझ रही है और उसमें क्या क्या आइनी नुक्ते हैं, क्या क्या कानूनी नुक्ते हैं, उनका आज हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वसी ज़फ़र साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर बाबर आवान साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी फ़िनांस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुमताज़ वकील भी हैं। बाबर आवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आरिफ चोइस साहब हैं हमारे साथ मौजूद, साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं बात शुरू करूंगा वफाकी वज़ीर साहब के साथ। वसी ज़फ़र साहब, एक सिचुएशन डेवलप हुई है और हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ टर्न्स भी आए हैं। पहले कुछ मामलात एक डगर पे चल रहे थे, फिर प्रेसिडेंट ने इंटरवीन किया तो मामलात में कुछ थोड़ा सा एक ठहराव पैदा हुआ है। एक हम देख रहे हैं कि कूल डाउन हो रहा है सिलसिला। ये जो एक टर्न आया है इसका थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक ओवरऑल पिक्चर भी ज़रा थोड़ी सी पेश कर दें कि जो सूरत हाल है इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं। देखें, ये है कि जो रेफरेंस जब पेश हुआ तो उसके चूँकि मुंदरजात हम दे नहीं सकते थे, ऑर्डर वैसे भी कैमरा प्रोसीडिंग्स का भी हो गया और लोगों को हालात से उधर से भी उनकी ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक आगाही हासिल होने की तवक्को ना थी। और फिर जो है कि जब चीफ जस्टिस साहब थे तो उनका जो सब्सिक्वेंट रेफरेंस दाखिल करने के बाद उनके जो इंतज़ामात किए गए सिक्योरिटी या अदरवाइज़, तो वो उससे लोग नाला हुए और इस तरह से कन्फ्यूजन फैल गया और उस कन्फ्यूजन में सोचे समझे बगैर, एनालिसिस किए बगैर लोग जो हैं वो एक तरफ को सरगर्म हो गए। उसमें मसला बात तो ये है कि एक हाईएस्ट जुडिशल फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके पास मामला है ज़ेर इल्तवा जिसमें हुकूमत भी बराबर की फ़रीक है और वो भी बराबर के फ़रीक है और उन्होंने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट बना के, वो ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हैं, ये कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई ट्रायल नहीं है, तो वो इंक्वायरी की रिपोर्ट उन्होंने सदर साहब को देनी है। यही आइन का जो है मंशा। और ये तो इसमें आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो दूसरी साइड है यानी जो वकला हैं या दूसरे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पूरे इशू को समझा नहीं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरा इशू तो उनके इल्म भी नहीं था। वो तो मेरा ख्याल कल के अखबारों में पहली दफ़ा आया है क्योंकि वो BBC के आया है या लीक किया गया है? वेबसाइट पे था BBC के। वो भी तो किसी ने दिया ही लीक, अब ये अल्लाह जाने, क्योंकि उनके वकला के पास भी था सुप्रीम कोर्ट में भी, तो वो हमारी तरफ से तो कतन ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देना होता तो बहुत पहले दे देते हैं, हमें तो उसके ना देने का उल्टा नुकसान हो सकता था। तो वो आया जिस तरीके से भी आया तो उसके कंटेंट्स, और फिर ये है कि फिर जब मीडिया ने एकदम, उनके लिए भी एक नई बात थी, फिर बीच में कमर्शलिज्म भी था, तो उन्होंने एकदम इसको हाई प्रोफाइल पे पेश कर दिया। तो मीडिया ने जो कुछ किया आपका कहना है कि वो कमर्शलिज्म की बेस पे किया? मिला जुला, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई देखे ना, कोई होता है एक दूसरे से आगे दौड़ जाने में, एक दूसरे से ज़्यादा कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए, एक के जी लोगों की दिलचस्पी का कोई इशू, फिर अपोजिशन ने इसको प्ले विद किया कि वो बड़े अरसे से एक कोशिश में थे कि शायद किसी तरह हमें कोई इशू मिल जाए और उन्होंने हर नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की। तो अब उन्होंने सोचा कि ये इलेक्शन से पहले एक और चीज़ हमारे हाथ आई है तो शायद इसको हम इशू बना लें, क्योंकि उनका तो काम यही है, उनके फ़राइज़ में शामिल है। इस जो आपने बात की है वज़ीर साहब, उसमें तो बड़ा सिंपल सा इशू नज़र आ रहा है। मैं बाबर आवान साहब से पूछूंगा कि बाबर साहब, सिंपल व्यू दिया है इन्होंने, इज़ इट दैट सिंपल? नो, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, इतनी सादा बात नहीं है। मैं कुछ चीज़ों को, लेट मी पुट दी रिकॉर्ड स्ट्रेट, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इनको हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जो वकला का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह से है, ये कहना बिल्कुल ही खिलाफ वाक़या है कि किसी को इशू का इल्म नहीं था। जिस तरह से आपने सवाल किया, मैं इसकी तरदीद करता हूँ, सबको इशू का इल्म था, इसलिए कि जो वकील इस सारे लीड कर रहे हैं, इस सारे इशू को लीड कर रहे हैं और जो उनके साथ हैं उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है और सबको पता था कि आर्टिकल 209 क्या है। इसमें कुछ बुनियादी गलतियां हुई और वो गलतियां ऐसी थीं कि जिनमें से मेलाफाइडीज ज़ाहिर होती थी और जिनमें से ये साजिश की तस्वुर जो है वो बन के उभरा। पहली गलती ये थी कि जो आर्टिकल 209 है
اس کے 8 سب آرٹیکلز ہیں. کسی جگہ بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ریفرنس بنائیں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف وہ پریزیڈنسی کو بھیجیں گے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسرا, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر ریفرنس چاہیں کسی طرح سے ان کو انفارمیشن ملے تو ہی کین سینڈ اٹ. لیٹس بی ویری فیئر ٹو دی نیشن, لیٹس بی ویری فیئر ٹو آر سیلز اینڈ ٹو دی ایشو. جس طرح آپ نے کہا پوری قوم انوالو ہے, تو اس میں بات چھپا کے میں نہیں کروں گا, میں سیدھی بات کھول کے کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلو تو یہ تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو بلایا گیا, جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا, یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, نہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے جب تک بتایا نہ جائے کہ کس طرح بلایا گیا ان کو, پھر ان کی فوٹیج چلائی جائے اور پھر ان کو دکھایا جائے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل صاحب باوردی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں, انہوں نے انٹرویو میں اور بھی بات کر دی کھل کے, انہوں نے فرمایا کہ میں تو جمعہ پڑھنے چلا گیا تھا وردی سمیت اور وہ ادھر بیٹھے رہے شام تک. یہ ساری جو باتیں تھیں اور ان کی جو انلیگل کنفائنمنٹ کی یہ جو خبر تھی, اس کے اوپر کنسرن جو ہے وہ لائرز نے شو کیا. اس سے پہلے کی جو عدلیہ کی تاریخ تھی وہ کوئی اتنی زبردست شاندار تاریخ کوئی نہیں تھی کہ لوگ اس کی تعریف کرتے. تمیز الدین کیس سے لے کے ظفر علی شاہ تک جب بھی کوئی باوردی انقلاب آیا تو اس عدلیہ میں سے ہی لوگوں نے اس کو لیجیٹمائز کیا. سو اٹ واز ناٹ لائک دیٹ کہ جناب بہت کوئی محبت کا رشتہ تھا بینچ اور بار کا, جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ فوراً باہر آ گئے یا وہ مس لیڈ ہو گئے. دوسری بات جو یہ ہے کہ جی وکلا کا جو وہ احتجاج تھا, کیا یہ اپوزیشن کی کوئی پلاننگ ہے یا کوئی سازش ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اپوزیشن بھی ہوں اور میں وکیل بھی ہوں, لیکن بار میں میری صرف حیثیت وکیل کی ہے. ان کے ساتھ بھی کل کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بار ایسوسیشن میں, ان کے ساتھ بھی کوئی کل بات ہوتی ہے تو بار ایسوسیشن میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے ساتھ زیادتی ہے, اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے یا ان کے نظریات کیا ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بار ایسوسیشن کا مسئلہ ہے اور کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ باہر نکلے. لیٹ اس ناٹ فورگیٹ another thing. جب آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو وہ اور تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. 1947 سے لے کے 2007 تک پاکستان کا وہ واحد ادارہ جہاں پہ ہر سال آزادانہ اور منصفانہ انتخاب ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے وکیل ہار جاتے ہیں نامور اور بہت عام سے وکلا ان کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں, وہ بار ایسوسیشنز ہیں. اس لیے ان کا جو لیول آف سینسٹائزیشن ہے اس ایشو کے اوپر وہ ایسا ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آئی وڈ بی ویری انکمفرٹیبل اف somebody challenges کہ وکلا کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی. دوسرا, اب تیسرا جو پہلو ہے اس کا دیکھنے والا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کچھ جب سے جنرل مشرف صاحب باہر آئے ہیں تو اس وقت سے حالات ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ جو کچھ لاہور میں ہوا ان کے باہر آنے کے بعد اس کو آپ حالات ٹھنڈا ہونا کہتے ہیں. جو کچھ پشاور میں کنونشن ہوا اس کو آپ حالات ٹھنڈا ہونا کہتے ہیں. کل جو کچھ کوئٹہ کے اندر ہوا اور اس کے اوپر جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, he has to take a suo motu notice on that, اس کو آپ حالات ٹھنڈا ہونا کہتے ہیں. ایک تو کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو دیں گے نا کہ جس طرح انہوں نے پاسبل بنایا. میں پہلا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو ہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایشو پیدا کیا ہے, انہوں نے عدلیہ کے ساتھ جنگ چھڑی ہے, یہ کریڈٹ بھی میں گورنمنٹ کو دے دیتا ہوں. باقی جتنے آپ کہیں گے میں پی ٹی وی میں بیٹھا ہوں سارے کریڈٹ دے کے جاؤں گا. پی ٹی وی میں ہی آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس ایشو کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نان ایشو ہے جس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں میں ابھی واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ایک آخری لفظ میں کہہ دوں, ضرور واپس آپ میرے پاس آئیے گا, کہ اس ایشو کو پاکستان کے وکلا کی اکثریت نہیں, یونینمس جو ان کی ساری باڈیز ہیں سب کی حمایت حاصل ہے. It's not a small issue. یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ابھی ہوگی. عارف صاحب سے میں ذرا تھوڑا سا ان کو بھی لاؤں اس میں ایمبٹ میں, کہ عارف صاحب آپ خود وکیل ہیں. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ایک تو آخری بات جو انہوں نے کی کہ یونینیمس سپورٹ ہے وکلا کی اس تحریک کو, اور تمام باڈیز جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. آپ بھی سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کا بھی تعلق ہے اس پوری برادری کے ساتھ, آپ کا کیا خیال ہے اس وجہ سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں چونکہ 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تینوں ایسے ہیں جن کا تعلق بار سے ہے جناب, اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں اس کی ماں بیسیکلی بار ہے. ہم نے بار ہی میں ہیں, بار ہی میں رہنا ہے, لائرز آپس میں کبھی علیحدہ نہیں ہوتے. اور آج میں آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جس مرحلے میں اس میں داخل ہوا ہوں, مجھے کونسل انگیج کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کم از کم وہ مرحلہ ایسا ہے جہاں بار کی ریزنٹمنٹ جو ہے اس کا اپنا ایک رخ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ آ چکا ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بار کی توہین چاہتا ہو یا بار کو نیچا دکھانا چاہتا ہو. حکومت ہو, اپوزیشن ہو, وکلاء ہوں, وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہو, اور قانون کی حکمرانی ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از فرمسٹ پلر آف گڈ گورننس.
یہ حکمرانوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی جو صحیح عدل گستری ہے اس کا صحیح معنوں میں ڈسپینس ہونا، لوگوں تک انصاف پہنچنا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وکلاء جو ہے وہ ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، وکلاء کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے، اس میں پہلا مرحلہ جو تھا اس میں باتیں اس طرح کی ہوئیں ریزنٹمنٹ، اور اس پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے کہ معاملہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، ان کے پاس چارجز بھی ہیں، ان کے پاس مس کنڈکٹ کا تصور بھی پہلے سے موجود ہے، سارے لائرز آپ پڑھے لکھے ہیں وہ سب اس کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس ججز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور لائرز اب اس پہلو پہ سوچنے پہ مجبور ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور اکثر لائر میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ان کے سامنے پیش ہوتے رہے جن کے خلاف ریفرنس پیش ہوا ہے۔ ریفرنس کے بارے میں ہم بات یعنی جوڈیشل پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں، جو کہ انکوائری ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پہ اگرچہ پابندی ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کی ہے اس بارے میں انسینویٹ کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے کہ کون سا جج جو ہے کس کا رویہ جو ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہے، جس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عدالت میں ڈسپینس کر رہا ہے جسٹس، اس کا اپنا سٹائل جو ہے وہ بغیر یعنی اسے ویک نہ شو کرے، لیکن اس کا یعنی ویک نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے یعنی وہ کھردرا انداز جو ہے، توہین امیز انداز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس میں تو ڈاکٹر صاحب نے خود انیشیٹ کنڈکٹ میں ہی آتا ہے کہ اس کا انداز جو ہے یس، یہ میرے پاس موجود ہے، کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ یہ تمام کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یا صرف ایک کے؟ سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوں تو ان کا سٹائل یعنی ویکنس وہ اپنی نہ شو کرے، بٹ دے شوڈ بی پولائٹ، اور آپ کو یہ خود آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی سب لوگوں کے پاس بھی یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا، وکلاء نے دیکھا، اور پروفیشنل لائرز نے دیکھا کہ کون سا جج جو ہے وہ کس انداز میں انصاف دیتا تھا، کس انداز میں لائرز کے ساتھ بیہیو کرتا تھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب لائرز کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وسیع ظفر صاحب، کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ Kindly take my comment. Since the government is represented on my right side very strongly and on my left side as well, so take my comment on this. لیکن آپ یہ دیکھیں ٹائم آپ کو اپوزیشن کو ہمیشہ کی طرح زیادہ مل رہی ہے۔ ہاں جی، ہم اپوزیشن کو ہمیشہ زیادہ ملتا ہے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا سچ ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ Take my comment, short comment on it, and then go to the honorable minister. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایشو جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایشو یہ ہے کہ are lawyers justified to what they are doing? Are the bar association supporting to what the lawyers are doing? اور کیا یونینیمس اس کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سٹارٹ کیجئے پاکستان بار کاؤنسل سے۔ تقریر ختم ہی نہیں ہوگی، وہ کر لیں گے سٹارٹ۔ تقریر جو ہے ختم ہو جائے گی، سب کو پتہ ہے، تقریر ختم ہو جائے گی۔ اسپیکر آف دا ہاؤس، میں تھوڑا سا اسپیکر آف دی ہاؤس، تھوڑا سا ایک گزارش کروں گا، میرے ساتھ بیچ میں ٹائم نہیں، لیٹ می کمپلیٹ، میرے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب موجود ہیں، میں ذرا فون پہ میں آپ کی طرف آؤں، میں ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ، وہ بھی گورنمنٹ ہے، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، آپ سے رسپانس لوں گا۔ لیٹ می کمپلیٹ دس سینٹینس۔ میں واک آؤٹ کرنے والا بھی نہیں ہوں کہ میں چلا جاؤں گا ہاؤس میں سے، میں مقابلہ کرنے والا ہوں، میں مقابلہ کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ایشو جو میں نے چھیڑا تھا وہ یہ تھا کہ لائرز کمیونٹی سٹارٹنگ میں ایک سینٹنس میں کہتا ہوں، پاکستان بار کاؤنسل، all the bar association, provincial bar councils and Supreme Court Bar Association, they are unanimous on this issue کہ بلڈوز عدلیہ کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ unanimous۔ اس کا رسپانس میں لیتا ہوں وسیع ظفر صاحب سے، لیکن میرے ساتھ ہیں ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب، ریناؤنڈ لائر آلسو، اور بہت ہی امپورٹنٹ نام ہماری سیاسی جو ایک کمیونٹی ہے اس کا۔ ہم ایس ایم ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس لائن پہ ہیں موجود۔ ایس ایم ظفر صاحب دیکھیں لائن ڈراپ ہوئی ہے، ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہیلو ہیلو، ظفر صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ ہیلو، السلام علیکم جی، ہیلو ہیلو، لائن ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ ہم ٹرائی کریں گے۔ وہ تو کسانہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں ساری بات کے۔ چلیں ان سے بات کرتے ہیں، یہ ٹرائل ان ایبسینشیا تو نہ کریں نا۔ میں ان کا بھی وکیل ہوں، میں ان کا بھی وکیل ہوں، یہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ بھاگتے کیوں ہیں ہم سے؟ نہیں ہم بالکل نہیں بھاگتے، ہم نے تو آپ کو انوائٹ کیا۔ جی چوہے صاحب،
ایک سیکنڈ میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب تشریف لا چکے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ایس ایم ظفر صاحب بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہمارے ہاں پینل ہے بہت زبردست قسم کا، وسیع ظفر صاحب موجود ہیں، جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب موجود ہیں اور عارف چوئس صاحب موجود ہیں۔ پوری اس سچویشن کو، یہ جو جوڈیشل ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں پریزیڈنشل ریفرنس، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوری بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یونینیمس سپورٹ حاصل ہے لوگوں کی، اور اس سے آپ کیا ایگری کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس پوری سچویشن میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آئینی ادارہ ہے جی، جس کے سامنے ہر وہ معاملات پیش کیے جاتے ہیں جس کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کسی جج کے متعلق، جو کہ ایک بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ متعلق کوئی ایسے الزامات ہوں کہ وہ اس الزامات کی روشنی میں، اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جائیں تو وہ عدلیہ کا کام سر انجام نہیں دے سکتے، وہ معاملات طے کرنے کے لیے یہ سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں تمام جج صاحبانی بیٹھتے ہیں، جس کی تشکیل یقینی طور پر آپ کے اس پینل میں ڈسکشن میں آ چکی ہوگی، جس کے چیف جسٹس سربراہ ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ایکٹنگ چیف جسٹس سربراہ ہو جاتے ہیں، اور 2 جج سپریم کورٹ کے سینئر اور 2 جج وہ جو چیف جسٹسز میں سے سینئر ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن کا تو ہمیں اندازہ ہے تھوڑا بہت، مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ڈسکشن ہو چکی ہے، ساری صورتحال کو آپ ایز اے لائر، ایز اے پولیٹیشین آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو لائرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا وہ جسٹیفائیبل ہے؟ یہ ساری چیزیں ذرا مجھے تھوڑا سا اپنا ویو دیجیے۔ میرا ویو ہے کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے یہ تو پریزیڈنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ ریفرنس بھیجے، لیکن ریفرنس بھیجنے کے طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر اس میں بہت سی خامیاں اور خرابیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کا کہ اعتراف خود پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کیا ہے کہ وہ صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی اور وہ تاثرات نہیں پیدا ہونے چاہیے تھے۔ اور سب سے جو زیادہ مشکل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو سسپینشن کا معاملہ تھا اس پر بڑی کنفیوژن رہی، جس کی بنا پر یہ اس قدر ایجیٹیشن پیدا ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اب راستہ اس کا نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ یہ ایک کرائسس میں ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جوڈیشری کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھے ایس ایم ظفر صاحب مجھے بتائیے گا کہ غیر فعال یا سسپینڈ کرنے کی جو آپ نے بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے تو غیر فعال تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو کمپلسری لیو کا ایک رول ہے 1975 میں جس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے، اس کے ماتے چھٹی کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن غیر فعال کا لفظ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب کمپلسری لیو پہ کسی کو بھیج دیا جاتا ہے تو whether he remains چیف جسٹس آف پاکستان or not? When he is on leave, he still remain Chief Justice of Pakistan, but he cannot be sitting on the Supreme Judicial Council. He cannot function. Yeah. چلیں ایس ایم ظفر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کی ان پٹ کا بہت شکریہ۔ جواب لے لیں جی، I'll disagree with ایس ایم ظفر صاحب۔ ایس ایم ظفر صاحب آپ سے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ لائن کٹ گئی ہے اور آپ نے ڈس ایگری کیا، آپ سے بات کرتے ہیں۔ میں ذرا ان سے رسپانس لے لوں وسیع ظفر صاحب سے، پھر آپ سے میں آپ کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس کو بھی میں آگے لیتے ہیں۔ جی ظفر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ اتفاق یہ اس کی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سینئر وکیل ہیں بابر صاحب، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے تو نہیں بھیجنا تھا ریفرنس۔ آئین کے تحت جو قدم بھی صدر نے اٹھانا ہے، ماں سوائے صرف اس کے جس آرٹیکل میں اسپیسیفکلی لکھا ہو کہ دیٹ پریزیڈنٹ میں ان ہز ڈسکریشن یا شیل ان ہز ڈسکریشن، یا لکھا ہو کہ پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن ود کے سوا ہر چیز لازمی ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت ایڈوائس کے طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے۔ ٹھیک، اور وہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہی چیزیں جب اتنے سینئر وکلا دانستہ سیاسی مقاصد کے لیے آئین کی غلط تشریح کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اردو کا لے کے پڑھ لے گا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لے گا جو سمجھتا نہیں ہے، یا اس کی تشریحات عدالتی پڑھ لے گا، تو اس میں نہیں، میرا خیال ایسی بات نامناسب ہے۔ یہ لفظ آپ نے دانستہ کہا ہے؟ جی دانستہ کیا انہوں نے ان کو، کیونکہ دانستہ اس لیے کہ ان کے علم میں ہے کہ ایڈوائس جانی ہے۔ میں مانتا نہیں کہ اتنے سینئر کے علم میں نہ ہو، ٹھیک، ان کے علم میں ہے، لیکن وہ دانستہ کر رہے ہیں اس کو، چونکہ یہ ہوتا ہے پلینگ ود دا گیلری کے پولیٹیکل سیاسی عزائم کے لیے۔ وہ ایڈوائس ہی جانی تھی۔ دس از مائی فرم اوپینین،
اینڈ ناٹ اونلی اوپینین، دس از دی فائنل تھنگ کہ ایڈوائس جانی تھی، اور وہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو اگر رد کرتے تو دوبارہ چلی جاتی تو وہ بائنڈنگ تھی ان پہ، بالکل پہلی بھی بائنڈنگ تھی. ٹھیک. اور زیادہ زیادہ ایک دفعہ نمبر ایک بات. نمبر دو، انہوں نے کہا جی کہ وکلا یونانیمس ہیں. اگر وکلا یونانیمس ہیں تو پھر وہ نوٹس کس کو دے رہے ہیں روز غلط غیر قانونی؟ دس از اگین مائی چیلنج. ان کو کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو بار کونسل میں خود بیٹھے ہیں اور ایک کو نوٹس دے دیتے ہیں یو آر سسپینڈیڈ، ایک کو کہتے ہیں لاؤ تمہارا لائسنس کینسل کر دیں، ایک کو کہتے ہیں لاؤ یوں کر دیں. ان کو لا کا نہیں پتہ ہے. لا از کلیئرلی ادروائز. سیکشن 41 41 42 43 اور 54 بڑا کلیئر ہے. وہ بالکل ان کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں ہے. وہ اگر یہ مس کنڈکٹ جو ہے کوئی وکیل کرے، پروفیشنل مس کنڈکٹ، تو پھر وہ جو ہے اس کا وہ ایک خالی اس کو بنا کے تو ایک رپورٹ کر سکتے ہیں. دیر آر ٹریبیونلز پنجاب بار کونسل کے لیے، ایک جج ہائی کورٹ کے، 2 پنجاب بار کونسل کے ممبر، ٹھیک، ایک سپریم کورٹ کے 2 ممبر. وہ پھر کس لیے نوٹس دے رہے ہیں اگر یونانیمس ہے؟ تو وہ ان کو دبانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، پوائنٹس ذرا نوٹ کرتے جائیے ان کو پولیٹیکل اس کے کرنے کے لیے. کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سینکڑوں نوٹس دے دیے ہیں جو کہ غیر قانونی دے ہی نہیں سکتے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، لیکن فار یور کائنڈ انفارمیشن بابر وان صاحب، ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ ہیں، ان سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. Why don't you take the answer? ایک سیکنڈ ذرا بابر، ایس ایم ظفر صاحب آر یو دیر؟ جی آئی ایم دیر جی. ونڈرفل. ایس ایم ظفر صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے آپ کی باتوں سے ڈس ایگری کیا ہے. نہیں، میں نے ایک لفظ کہا ہے جی، دیکھیے آپ ابھی سنیے گا، ایک سیکنڈ نوٹ کیجیے گا. میں نے جو کہا، میں نے کہا کہ I disagree but I was not permitted to give any reason. اس کے بعد منسٹر صاحب شروع ہو گئے. Now you can. اب میں بات کرتا ہوں 2 باتیں. پہلے تو میں ان کے 2 جواب دیتا ہوں. ظفر صاحب وہ بھی سنیں، ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے اچھے انٹرپریٹیشن کرنے والے بزرگ ہمارے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم ایڈوائس کریں گے، آرٹیکل 209 میں کسی ایڈوائس کا کوئی ذکر نہیں. ہر آرٹیکل میں نہیں ہوتا. اچھا، پہلے میرا خیال ہے ایس ایم ظفر صاحب کے جو پوائنٹس ہیں وہ ڈس ایگری کر لیتے ہیں، پھر ان کو ہم جانے دیں گے. سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے. آپ اگر بلا ہی لیا اپوزیشن کو، آپ کی بات سنوں گا میں، اور کسی وکیل کو جو آپ سے یا گورنمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا اس کو سن لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لیٹ می آنسر اٹ، ڈونٹ چینلائز، الاؤ می ٹو آنسر. ظفر صاحب ادھر ہی ہمارے دوست ہیں پاکستان میں، وہ ابھی ایک اسٹوڈیو سے تشریف لے کے گئے ہیں، وہ ادھر ہی پاکستان میں کہیں نہیں جاتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات سے میں ایک منٹ ٹھہر جائیے نا جی، میں پہلے جواب دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں باتیں مجھے بھلا دی جائیں جھگڑا کر کے 2-3 طرف سے. پہلی بات یہ کہ آرٹیکل I say this with all the firmness at my command، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آرٹیکل 209 میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر کہیں فگر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں 48 آرٹیکل کے تحت کرتے ہیں. This is one. ظفر صاحب سے فیصلہ This is one. اب اگر ٹھہر جائیے نا جی. اب دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں جی ایڈوائس بھیجیں گے. ریفرنس ایک علیحدہ چیز ہے جو ایک آرٹیکل کے ذریعے سے صرف ویسٹ کیا گیا ہے. پریزیڈنسی میں nobody can advise him and nobody can tell. اس میں لفظ ہے کہ the president may in his discretion even after the inquiry conducted by the supreme. بالکل غیر آئی نہیں ہے. میں پھر بات نہ کروں. یہ الفاظ تو غیر آئی نہیں ہے. آپ کوٹ کر رہے ہیں. میں آئین کو وربیٹم مجھے کہنے دیں گے تو میں کہوں گا. اگر آپ سینسر اس کو بھی بٹھا کے بھی سینسر زبان بھی کینچی چلانا چاہتے ہیں تو میں تو لڑ نہیں سکتا نا. سینسر ہوا ہی نہیں. آپ پہلے کہہ رہے ہیں آپ you see why don't you stop him to interrupt when I'm speaking. جب بات کر رہے تھے میں پورے ادب سے سنتا ہوں. بالکل حوصلہ تو کیجیے. اب آپ مجھے بھی بہرا سمجھ کے ہوٹل کا مکہ تو نہ مارے نا، مجھے سن تو لینا. اور آپ کی طرح لڑکیوں کو چھیڑوں. لانگ آرم آف دی لا کو ڈیفائن تو نہ کریں. آپ میرے بزرگ ہیں، آپ جو کہیے میں جواب نہیں دے رہا. میں بالکل نہیں جاتا جی. I cannot use my fist. Allow me to use my argument. میں جو یہ کہہ رہا ہوں، میرا بھی رائٹ ہے کہنے کا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انکوائری بھی ہو جاتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تو پریزیڈنٹ may in his own discretion agree or disagree. یہ کہنا کہ وہ ایڈوائس کا پابند ہے اور پھر یہ کہنا کہ پرائم منسٹر دوسری بات یہ کہنا کہ وہ اگر دوبارہ ایڈوائس پرائم منسٹر اس کو کرے گا تو پھر تو بالکل جناب لازماً پابندی ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہتا کہ کس نے غلط بیانی کی. I'll be polite
But what I say is like this कि constitution is the way I have read it before you. Now जो उन्होंने use my politeness. अच्छा अब आप SM जफर साहब ने जो पहले कहा जिस पे it looks very odd when you do not give me the permission to rebut. You see, जफर साहब ने जो कहा इरशाद फरमाया, मैंने उस पे सिर्फ एक कमेंट किया और वो बढ़ा भी लेते हैं कुछ ज़ेब दास्तान के लिए, कहीं और है, मेरी तरफ नहीं है। मैंने सिर्फ उस पे जो कमेंट किया वो सिर्फ कमेंट इतना था, मैंने ये कहा कि आई डिसएग्री। अब उनको कहने दीजिए, मैं डिसएग्रीमेंट की वजूहात बताऊंगा। चलें, अब आप फिर वजूहात बताएंगे। एसएम जफर साहब, अभी आपने डिड यू गैदर समथिंग आउट ऑफ, मतलब है कोई और बात ही ना करे, बस ये चाह रहे हैं। ये बात मेरा ख्याल है जो कही नहीं, आर्टिकल 48 का और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस की बात मैंने तो नहीं कही अभी तक। ये ना मालूम आप लोगों ने मेरी जगह कैसे ये रुख इख्तियार कर लिया है। ये आपको नहीं ये वजाहत की, he was not talking about you, एसएम जफर साहब, he was not talking about you, वो ये नहीं कह रहे थे कि आपने कहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर थोड़ा सा मुख्तसरन जो डिसएग्रीमेंट आसिम जफर साहब के मुतालिक आपने किया है, मैं उनसे उसका जवाब ले लूं। किसके मुतालिक? आप जरा होल्ड कीजिएगा एसएम जफर साहब, आप जरा मुख्तसरन अगर बता दें कि आपने क्यों डिसएग्री किया एसएम जफर साहब से। मैंने दो बातों से एसएम जफर साहब की डिसएग्रीमेंट किया। एक बात जो एसएम जफर साहब ने ये कही कि जनाब शुरू में कुछ गलतियां होंगी, अब हालात सीधी तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब हालात की गंभीरता बढ़ रही है, बहुत गलत तरफ हालात लेके जा रही है गवर्नमेंट। और मैं इसको नहीं कहता कि कोई ये बड़ी नादानी से ले जा रही है, वो कहते हैं ना, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। ऐसे भी मशवरे हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास और ऐसे भी मशीर हो सकते हैं। एक इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं। दूसरी बात जिससे मैं डिसएग्री करता हूं वो बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है उसको उसी आर्टिकल का मैंडेट कहता है 209 का कि जब प्रेसिडेंट व्हेन ही रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन और अ कंप्लेंट अबाउट अ सिटिंग जज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उनको ये नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया, उनको अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई किस तरह से होता है? सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का तरीका ये है, हम सारे केसेस करते हैं, सर्विस केस जफर साहब भी करते हैं। सेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि ही हैज टू गिव सम रीजनिंग। ही गेव एब्सोल्युटली नो रीजन, ही कॉल्ड हिम and he said कि okay I am giving this reference against you, मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूं आपके खिलाफ रेफरेंस। अब इसका मैं रिस्पांस ले लूं जरूर, आपकी इजाजत से। बिस्मिल्लाह। एसएम जफर साहब, योर रिस्पांस प्लीज। जी, मैंने जो बात कही है वो ये कि इस क्राइसिस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, और मुझे यकीन है कि बाबर अवान साहब इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इस क्राइसिस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इससे नुकसानात ज्यादा होंगे। अगर वो इससे मुत्तफिक नहीं है तो बिला शक व शुबा वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं समझौते का आदमी हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मसालियत हो जाए। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब कहां से अपनी एडवाइस लेते हैं इस फैसला करने के लिए। आर्टिकल 48 का हवाला इस मौके पर बेकार है। प्रेसिडेंट साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इतला दी है, चाहे वो आर्टिकल 48 के मातहत हो या उनकी अपनी जनरल इतला हो, इतला देने से तो कोई रुकावट नहीं है आर्टिकल 48 की, कि आप सिर्फ आर्टिकल 48 में इतला दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी हालत में भी प्रेसिडेंट को इतला दे सकते हैं। अगर उन्होंने इतला कोई दी है और उन इतलात की बिना पर प्रेसिडेंट साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए, तो वहां तक वो उनका हक है। लेकिन उसको किस तरीके से भेजना था, कैसे होना चाहिए था, उस मामले में जो खामियां की गई हैं, और मिसाल के तौर पर जबकि भगवान दास साहब जो सीनियर मोस्ट हमारे जज थे वो मुल्क से बाहर थे, उनका इंतजार कर लिया जाता, कोई हर्ज नहीं होना था। ये इस मामलात को दुरुस्त करना की जरूरत थी, तो इसकी बिना पर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा शक व शुबा पैदा हुआ है, जिसको क्राइसिस का नाम मैंने दिया है। उस क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका हम सबको मिलजुल कर इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ये मामला एमिकेबली हल हो जाए, हल तक पहुंच। वैसे भी उस आर्टिकल में लिखा है ऑन इन्फॉर्मेशन, मेरे बारे में बात की, मैं उसका जवाब दे दूं। ऑन इन्फॉर्मेशन ये देखें, ये एक ही मुझे अब लोग शिकायतें कर रहे हैं, एक लफ्ज का मैं जवाब दे दूं। इनकी गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू सुन ली ना जी, अब मेरी गुफ्तगू होगी, उसमें गाली नहीं होगी, आप तसल्ली रखिए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था जो उन्होंने कहा कि जी आपने जिंदगी में कभी गाली के बगैर बात की? अभी बड़े सोफिस्टिकेटेड आप कहिए ताकि जो कूजे में वो बाहर आना चाहिए, कोई बात अच्छी बात है। थोड़ा सा आप एसएम जफर साहब का एक मैं वो कहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, एसएम जफर साहब ने ये कहा कि मैं उनसे इत्तफाक करूं कि इस बहरान का खात्मा होना चाहिए। जफर साहब, आई एग्री विद यू, लेट द गवर्नमेंट विथड्रॉ फ्रॉम दिस रेफरेंस व्हिच इज अ फॉल्स रेफरेंस। ये जजमेंट देनी है इन्होंने, इंक्वायरी रिपोर्ट दी है कि सुन लीजिए dispute is over. Of course the dispute you can resolve only through the wrong which you have committed. You can't stay there with the wrong. एसएम जफर साहब, लास्ट वर्ड। जी,
लास्ट वर्ड जी। जी जनाब, लास्ट वर्ड ये है जी कि इसके कई तरीके होते हैं क्राइसिस को खत्म करने के। हमेशा ये नहीं कहा जाता कि इस तरीके से किया जाए। अगर आपने क्राइसिस खत्म करना हो तो ये मैक्सिमम है, एक दरमियान के भी रास्ते होते हैं, वो भी तलाश किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक एहसन ज़फर साहब, थैंक यू। कोई रास्ता बता भी दें, रब्ता रहेगा। अब मेरा ख्याल है कि एक पैनलिस्ट हमारे और भी हैं, आरिफ चौधरी साहब इनका नाम है। आरिफ चौधरी साहब आप भी थोड़ा सा। मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, अपने फाजिल दोस्त से बाबर अवान साहब से, कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज हिना हो। आप अपने तरकश में जितने तीर हैं उनको क्यों चला रहे हैं? और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में, ज़्यादातर तो हमारे वज़ीर साहब के बारे में ये तासुर सुना था कि जी वो बहुत जज्बाती हैं। मैंने तो आज ये देखा कि वज़ीर साहब को जज्बाती करने वाले अवामिल कुछ और हैं कि भाई बात आपने करनी है तो बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू है आप। अच्छा, फिर ये कि क्या ये ज़रूरी है कि जो नुक्ता नज़र किसी ने बयान किया है उसका मैं आपके सामने लाजमी तौर पर तोड़ आखिरी जाते हुए ज़रूर दे जाऊँ, तभी साबित होगा कि उनकी बात जो है वो मैंने नहीं मानी। नुक्ता नज़र दोनों तरफ से आना चाहिए। और इस वक्त किसाना साहब जो हम जिस मौजू पे बैठे हैं यहाँ, और जो मेरा नुक्ता नज़र है और जो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे फाजिल दोस्त बाकी भी मौजूद हैं, वो ये है कि, और ख़ास तौर पे एहसन ज़फ़र साहब ने जिस तरह कहा कि अगर ये मुल्क हमारा है और इसे कायम रहना है तो ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए कि जिसके बाद हम सारे आंखें मलते रह जाएं कि हम क्या, हमारे हाथों से हो क्या गया। हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए इस मुल्क की मोहब्बत में, अगर मैं समझता हूं कि लॉयर्स को भी मोहब्बत है, वाक़यात हुए हैं तो वाक़यात तो ऐसे ऐसे खौफनाक हो जाते हैं, लेकिन क्या उससे हम तारीख और ख़ास तौर पे जुग्राफिया बदलने की कोशिश करते हैं? और यहाँ हुकूमत का एक, मैं आखिरी आपसे शायद फिर मौका यहाँ किस तरह मिलता है, ये तरीक़ेकार तो कुछ अजीब ही मुझे नज़र आया कि हक वो है ज़फ़र छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए थे हम। अगर आपसे गुजारिश करते, यहाँ तो तरीक़ेकार और है बात करने का, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, वकला का पाकिस्तान है, वकला बनाने वाले हैं। तो उस पाकिस्तान को बचाने के लिए ये जो छोटे छोटे वाक़यात हुए या बड़े वाक़यात हुए, तशद्दुद हुआ है जिस तरह भी हुआ है, इसको भूल के अब नई समत में जुडिशल फंक्शनिंग होनी चाहिए इस अंदाज की कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीक़ेकार जो है वो अपने अंदाज से काम कर रही है, उसमें रेफरेंस पेश हो और पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम फैसला, जो सब लोग कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी बड़े अरसे से इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसे होने दे। अब इसमें लेट्स डिबेट द इश्यूज। उसमें मसला ये है, दिस इज व्हाट वी शुड डू एक्चुअली। और मेरा ख्याल है कि विदाउट रैंगलिंग, मेरा ख्याल है कि वी कैन डिस्कस इश्यूज। उसमें एक चीज मैं एक शेर का जवाब दे दूं, शेर में ही, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने पे आए हम ही पर बरस पड़े। अब ये देखें, अब ये मुशायरा शुरू हो गया। मुशायरा नहीं शुरू होगा, मेरा ख्याल है खिलाफे वाकयात जब आप बहस करने की और प्री डिटरमिन्ड कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें तल्खी पैदा होती है। बारी बारी अपनी बात करें और गवर्नमेंट को कम से कम फंक्शनल लेवल का हौसला करना होगा। बिल्कुल, इस बात से क्यों घबराते हैं कि लोग सड़कों पे आ गए? मेरा ख्याल है कि नाज़रीन इस बात से क्यों घबराते हैं कि वकील बाहर निकल आए कि हु इज टेकिंग द ऑफ कोर्स नाज़रीन तो कई दिनों से देख रहे हैं कि कौन लाठियां खा रहा है और कौन लाठियां मार रहा है, सिर्फ कौन लाठियां मार रहा है। ये इसी ख्वाहिश पे किसके सर कि लोग सड़कों पे निकले, अपोजिशन का इंशाल्लाह दम निकलेगा, किसका खून बह रहा है, लोग दम निकलेगा इंशाल्लाह इसी ख्वाहिश पे। वसीम ज़फ़र साहब, एक चीज़ आप मुझे ज़रा बताइएगा कि भगवान दास साहब आ गए हैं वापस, और उन्होंने कल आके छोटी सी मुख्तसर जो गुफ्तगी उनकी रिपोर्ट हुई है वो कहा है कि हर चीज़ आइनी लिहाज से होगी, कानूनी लिहाज से होगी। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है वो ये है कि 24 को वो अपना हल्फ उठा रहे हैं। तो इसमें क्या सूरत हाल होगी? वो हल्फ उठाएंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? इट विल बी ऑप्शनल और इट विल बी कंपल्सरी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन कर दिया, ठीक। अब जिस दिन से वो उठाएंगे उनकी अपनी स्वाबदीद पे है, तारीख हुकूमत ने मुकर्रर करती, ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट के उसको बताएंगे रजिस्ट्रार को और वो अरेंज करेगा और वो हुकूमत उसमें कहीं फिगर नहीं करती। फिर उसके बाद दैट्स ऑल, हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट इज़ ऑफ, ठीक। उनका अपना इंटरनल मामला है। और जब वो उठा लेंगे तो विल बी एक्टिंग चीफ जस्टिस और फंक्शनल हो जाएंगे बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस। फिर आगे उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठना चाहते हैं कि नहीं बैठना चाहते हैं, प्योरली डिपेंड्स अपॉन हिम। और उसके बाद वो आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फंक्शन करेंगे, अगर वो बैठेंगे तो भी, नहीं बैठेंगे तो भी। ये ऑप्शनल होगा उनके लिए, ये उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, हर जज की देखे, जो पहले भी बैठे हैं ना उनकी भी अपनी मर्जी है, बैठे या ना बैठे, जो मर्जी इनकार कर सकता है तो नेक्स्ट सीनियर आ जाएगा।
یہ اس طرح اس کا اچھا اس میں ایک اور جو ایشو آج کل شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا، کہ غیر مسلم جو ہے وہ چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، آئینی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں بالکل بن سکتا ہے، اس میں آئین میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ماس وائی پریزیڈنٹ صاحب پہ ہے، باقی تو کوئی پابندی نہیں۔ اور وہ جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے اس میں بھی وہ چونکہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے تو اس میں وہ اور چیز ہے، شریعت اپلیٹ بینچ ہو یا شریعت کورٹ ہو، وہ دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھنگ، اس کی کانسٹیٹیوشن اس عدلیہ سے الگ ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے آل ٹوگیدر، اس کی ان کے ساتھ کوئی لنک کوئی سبارڈینیشن نہیں ہے، تو لہٰذا آئینی حکم کوئی نہیں ہے ان کے ایکٹنگ چیف جسٹس بننے، ایکٹنگ کیا پورا بھی بننے میں نہیں ہے، ایکٹنگ بننے میں بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں نے ایس ایم ظفر صاحب سے پوچھی کہ ایکٹنگ چیف جسٹس بن جانے کے بعد جو چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب تھے ان کا سٹیٹس بدلے گا جبری رخصت پہ جانے کے بعد وہ رہیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے، وہ رخصت پہ ہوں یا وہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل آرڈر کر دے یا حکومت جس وجہ سے بھی وہ فنکشن نہ کر سکے، رہیں گے وہ چیف جسٹس، یہ تو میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا، جب تک وہ فیصلہ نہیں، دیکھیں نا فیصلہ نہیں آنا ہے، ادھر انکوائری کی رپورٹ جانی ہے، اور اس رپورٹ کی وجہ سے بھی انہیں کچھ نہیں ہونا۔ فرض کریں اگر وہ رپورٹ یہ ہے کہ جی یہ چیزیں نہیں ثابت ہوئیں تو وہ واپس چیف جسٹس ہو جائیں گے، پریزیڈنٹ صاحب اس رپورٹ کو تبدیل یا ان کی اس پہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ رپورٹ یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں ثابت ہوگی تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس رپورٹ سے ایگری کریں یا نہ کریں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گئی تو یہ صحیح طریقے سے نہیں، اتنی ایویڈنس نہیں تھی آپ نے، تو وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس رپورٹ کو اور ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو اسی حوالے سے ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جب اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ایکٹنگ چیف جسٹس جب آ جائیں گے رانا بھگوان داس صاحب، ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، آپس میں کوئی رابطہ یا اس طرح کی؟ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججز بھی ان سے ملنے گئے ہیں اور ججز آپس میں ملتے رہتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں مسئلہ نہیں، اس میں تو کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت انہیں باقی لوگوں سے ذرا سائڈ پہ رہنا چاہیے، تو آپس میں تو ان کا کوئی اوپن انکوائری اوپن ہیئرنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ اس میں رول 13 ہے جو خود 2005 میں انہی فاضل چیف جسٹس صاحب نے اور پوری سپریم جوڈیشل کونسل نے بنائے، جس میں کلیئرلی لکھا ہے پروسیڈنگز شیل بی ان کیمرا، شیل کا ورڈ ہے، شیل کا، اور اس کو چاہے آپ جتنا مرضی آپ پولیٹیکلی پلے ود کرتے جائیں، اب رول تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اپنے ہم دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ریفرنس داخل کرنے کے بعد ایکول فریق ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، جیسے دوسرے مقدمات میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے گورنمنٹ اکثر فریق ہوتی ہے، تو اس میں انکوائری رپورٹ گورنمنٹ کے خلاف بھی آ سکتی ہے، حق میں بھی، یہ تو ایسے ہی اس کو پولیٹیسائز اور امپیشنٹ ہونے والی تمام باتیں ہیں۔ پولیٹیسائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ یہ جو آرٹیکل انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اوپن نہیں ہو سکتی ہے، ان کیمرہ ہی ہوگی، سیکشن رول 13 ہے، رول 13 ہے اس کا سپریم جوڈیشل کونسل کا، لیٹ می کمنٹ آن آل واٹ ہی ہیز سیڈ، ٹھیک ہے اس کا بھی ذرا مجھے جواب دے دیجیے گا، تھوڑا سا میں اس کا بھی جواب دوں گا، جو آخر میں کہا اس کا آخر میں ہی جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 177 کے مطابق چیف جسٹس جو ہے اس کے عہدے کے متعلق 4 شرائط ہیں، یہ بھی ایک ایجوکیشن کے لیے بھی ایک بات۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ بنائے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہوگا، تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ ججز میں سے آئے گا تو ہائی کورٹ میں اس کا 5 سال کا جج شپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر وکلا میں سے آئے گا تو 15 سال کا ہائی کورٹ کی اس کی وکالت کا پریکٹسنگ لوئر اس کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہو، اس کا ڈومیسائل کیا ہو، یہ کوئی شرط کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسرا جو جہاں پہ آ کے یہ کانٹیسٹ ہوتا ہے ایشو، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 178 میں ایکٹنگ چیف جسٹس کا لکھا ہوا، یہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، رولز کی بات میں نہیں کر رہا، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کی بات نہیں ہو رہی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف ویکنسی ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے اس کو لگایا جائے گا۔ آرٹیکل 180 ہے، اور کوئی آرٹیکل 180 ہے، میں جو کہہ رہا ہوں آرٹیکلز وہ میں نے جو میں ہو سکتا ہے میری انگریزی غلط ہو، میں نے جو پڑھا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ میں 178 میں لکھا ہوا ایکٹنگ چیف جسٹس، اور ایکٹنگ چیف جسٹس کیسے آئے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس اس وقت موجود ہیں، یہ کوئی پرانا آئین پڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی مجبوری میں سمجھتا ہوں، بات مکمل کروں گا اس کے باوجود بھی آپ کی مجبوری میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 178 میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جب کوئی ویکنسی فال کرے گی تو تب آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقاً
وہ ان کی اپنی مرضی ہے. وہ وی ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم, لائرس ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم ود جسٹس رانا بھگوان داس صاحب. وی ہیو ریگارڈ لائک ایوری ادر جج, وی ہیو ریگارڈ فار ہم ایز ویل. لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں ان کا حلف اٹھانا ایک عجیب و غریب قصہ ہوگا. چیف جسٹس از دیئر, ایک بات. دوسرا یہ, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس بینچ میں وہ بیٹھ سکتے ہیں اور کس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے, جو سپریم کورٹ کے اندر جو اپیلنٹ بینچ ہے شریعت کا, ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس اس میں بیٹھے. say for instance that the chief justice of the country is a non-Muslim, وہ جو ہے وہ اس سے بینچ سے علیحدہ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ سپریم کورٹ کے حاضر ججز, یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو وہ بینچ ہے جو شریعت کے کیسز سنتا ہے سپریم کورٹ سے علیحدہ نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا اختیار ہے, چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ لگائے گا. اب آپ کی جو اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس کیس کو ان کیمرہ سننا چاہیے اور یا اس کیس کو پبلک کر دینا چاہیے. خود ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا جوڈیشل ایونٹ ہے یہ, اور ہم اس کو جوڈیشل کرائسس نہیں کہتے, ہم تو اس کو نیشنل کرائسس اب سمجھتے ہیں. اس نیشنل کرائسس میں قوم سے کچھ نہیں چھپنا چاہیے. جو بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر آ گیا, ہم نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپا کے کیا کر لیا, وہ انڈیا نے دکھا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروپرائٹی اس بات کو ڈیمانڈ کرتی ہے اور لوگوں کا یہ حق ہے. رائٹ آف انفارمیشن از گارنٹیڈ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. لیٹ دس بی این اوپن افیئر, let the people know what is happening. ہماری مرضی نہیں ہے نا, اور اس میں میں آپ کو ایکسپشن بتا دیتا ہوں. How about the rules of the business? No, that propriety تو بعد میں آتی ہے نا. Rule 13 is not یہ دیکھیں پھر بیک آ رہے ہیں نا بات تو یہاں سے. ان کیس یہ آرڈر سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے, خاموشی این ترنم میں سماعت کے لیے ساز مت چھیڑ کے لذت کا ذہن ہوتا ہے. تھوڑی بات سن لیں, اب سن لیں. وہ جہاں رول 13 ہے وہ اس کیس میں اپلیکیبل ہے where the suo moto action is taken by the sitting chief justice of the سارے رولز کا ہی نہیں Supreme Court. ٹھیک ہے جی. In this case there is a reference which is sent by a stranger for article 2, for the purposes of article 209. The prime minister is a stranger. He's nobody, doesn't figure anywhere. کہ وہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی رولز میں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سو موٹو پہ ہوں گے اور پریزیڈنشل پہ نہیں ہوں گے. میرا علم میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بھیجیں گے. آرٹیکل 209 مجھے بتا دیجیے کہاں. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں کدھر لکھا ہے. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں ہے. آپ نے میں 209 میں بھی بتا دیتا ہوں. اس سے بات آپ کے کہنے سے میں 209 سے بھی بتا دیتا ہوں. اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. 209 میں بتا رہے ہیں. آرٹیکل 48 کو چھوڑ دیں, اس میں لکھا ہوا ہے اپون انفارمیشن ریسیوڈ, تو پرائم منسٹر انفارمیشن نہیں دے سکتا. ایڈوائس اور انفارمیشن میں فرق ہے. آپ پکڑے گئے, ابھی نہیں ہمیں پکڑے گئے. میرا تو چیلنج ہے. آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, اتنے وکیل نہ بنے, میں بھی وکیل ہی ہوں اور آپ سے اپنی طرح سینئر ہوں. آپ پرسنل دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی نہیں دوں گا. دیکھیں آرٹیکل 48 کے تحت ایڈوائس جا سکتی ہے. آپ اپنی اور والی خواہش پوری کر لیں. اس میں سن لیجئے جی, اپان این انفارمیشن نہیں لکھا ہوا, اپان ایڈوائس نہیں لکھا ہوا, اپان ا کمپلینٹ لکھا ہوا ہے. I am saying this with the fullest authority. Complaint ہے, ٹھیک ہے, اور he doesn't figure to give advice. اگر اب یہ پرائم منسٹر کو اسکیپ گوٹ بنانے کی, ان کے وزراء جو صدارتی کیمپ کے ہیں, یہ پرائم منسٹر کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ کوشش نہ کریں. کیمپس وغیرہ کی بات سمجھدار نہیں ہے کہ وزراء میں لڑائیاں کرا لیں گے. ہمیں پتہ ہے, ابھی اللہ نے اتنی عقل نہیں دی. ہمیں پتہ ہے, میں اتنے سمجھدار نہیں کہ آپ لڑائیاں کرا لیں گے. ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. میں گزارش کرتا ہوں پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی قوم جانتی ہے. جلسے میں جا کے بتائیں عوام کو, ٹی وی پہ تو غلط نہ بتائیں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ عارف چوہدری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ذرا رسپانس لیتے ہیں کہ اس پوری سچویشن میں عارف صاحب آپ بھی ذرا بتائیے, کیونکہ یہاں پہ ذرا تھوڑے سے چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ ذرا تلخی آ جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بتائیے گا. اچھا, یہ ساری گفتگو جو ہے نا بجائے خود سب کچھ مترشح کر رہی ہے کہ لائر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ صرف لائر ہوں گے, وکیل کے طور پر آپ بات کریں گے تو یقیناً اس طرح بات نہیں کریں گے جس طرح آج ہمارے دوست بابر اعوان صاحب کو بات کرنا پڑی ہے. اور پاکستان کے لائر سے بھی منسٹر ہوں گے تو کیسے بات کریں گے. پاکستان کے لائر سے جو ہمیں بات کہنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی درخواست سب سے ہو رہی ہے کہ خدا را اس مسئلے کو اس کے صحیح ٹرو پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اب اگر حکومت کی آپ بات کریں گے تو حکومت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وکلاء آئیں گے تو وکلاء کے ساتھ حکومت کو کوئی ان کے احترام میں فرق نہیں وہ آنے دیں گے. وکلاء کا حکومت بہت احترام کرتی ہے. واقعاتی طور پہ غلط ہے. اب وکلاء کا کدھر احترام کرتی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا. ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے مداخلت کی اور رجسٹرار کو یہ حکم دیا کہ آپ پولیس کو کہیں کہ آدھے گھنٹے میں وہ لاہور ہائی کورٹ کا پریمیسز خالی کریں, اور 150 سے زیادہ وکیل وہاں پہ زخمی ہوئے. میں کیسے باتیں سنوں
جی بات تو سنیں نا، میں کیسے سنوں جو خلاف واقعات ہیں؟ اپنی باری میں کیسے خلاف واقعات باتیں سنوں؟ I have to respond, I have to give the full picture to the nation. پھر مجھے یہ بتا دیجئے ہائی کورٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس دن پہلے دن انہوں نے مارا کون سا ایشو تھا اور کون سے پولیٹیشنز تھے؟ جس دن سینیٹر لطیف کوسا کا انہوں نے سر کھولا اور 25 جو ہے 25 وکیل اور جو تھے انہوں نے لاہور کے ہائی کورٹ کے سامنے زخمی کیے، اس دن کون تھا؟ کل کدھر پیسفل ہوا ہے جی؟ کل آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا. بلوچستان کو آپ پیسفل کہتے ہیں؟ وہاں جو وکلا بچیاں تھیں وہاں ان کے اوپر گیس چلائی گئی اور ان کو لاٹھیاں برسائی گئی اور ان کو سڑک کے اوپر پٹائی لگائی گئی. اس کو اگر آپ پیسفل کہتے ہیں تو پھر ایک واقعہ نہیں، ایک آدمی کی بھی اتنی عزت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے سیکیورٹی آف پرسن آپ اتنے امپورٹنٹ ہے جتنا اس ملک کا حکمران ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں جو بیٹھا ہوا پیچھے سڑک پہ صفائی کرنے والا ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. نوبڈی از وی آئی پی. مجھے کسی طریقے سے اس ڈسکشن کو اس ڈسکشن کو آپ ادھر نہیں لے جا سکتے جدھر آپ لے جانا چاہتے ہیں. منطقی ڈسکشن جو ہے منطقی انجام پہ پہنچے گی بار ایسوسیشن کے ذریعے. Nobody else can decide it on television. بار ایسوسیشن بار ایسوسیشن فیصلہ کرے گی، وکلا فیصلہ کرے گی، وکلا فیصلہ کرے گی. آپ کی بار ہے تو آپ کسی بار میں آ کے دکھا دیں. میرا چیلنج ہے جدھر کہیں میں بسم اللہ آئیے نا، اسی میں آ جائیے، لاہور میں ضرور آئیے. آپ کے بزرگ نہیں روک سکتے. لاہور سن رہا ہے، میرے بزرگ نہیں میرے بیٹے روکیں گے. آپ روک ہی نہیں سکتے، آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. آپ آئیے، آپ ہمت کریں، آئے چلے آئیں. میرا چیلنج ہے ٹائم مقرر کریں. آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ عارف صاحب سے بات کرتے ہیں. فہمی ہے میرے بارے میں. عارف صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ کو شاید نہ گھسنے دیں. آپ آئیے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ کو شاید نہ بسم گھسنے اللہ. دیں. آپ آئیے تو صحیح. دونوں اپنے دوستوں بارے آپ کی منتظر ہیں. آپ کو شاید نہ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. میں روز وہیں ہوتا ہوں. مجھے نہیں جانا آتا ہے. آپ جیسے کئی آئے روکنے والے، پاکستان کا ہر آپ شہری جیسے کئی آئے روکنے والے. یہ پیشن ہے. ابھی عارف صاحب سے پاکستان کا ہر شہری یہ حق رکھتا ہے اس کے سامنے اپنی بات اگر آپ آرام سے کریں گے تو جو منظر آئے. پاکستان کا ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے جو منظر آئے وہ اس طرح کا نہ آئے. اور وہ گفتگو جو لائر کے فورم کے حوالے سے اور جوڈیشل فورم کے حوالے سے ہو، اس میں اتنا یعنی عقل، فراست، فہم اور تدبر ہو کہ اس میں آواز اونچا نہ ہو. اگر آواز اونچی ہوتی ہے تو لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس وقت میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کرائسس جسے کرائسس کہا جا رہا ہے یہ انفیکٹ کرائسس نہیں رہا. معاملہ جس طرح ابتدا میں خرابی کچھ آئی تھی، اس کے بعد میں وکلاء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے لاہور میں پرامن جلوس نکالا، اور اس کے بعد حکومت نے بھی اپنے طور پر اس چیز کو محسوس کیا کہ وکلاء پرامن جلوس نکال رہے ہیں. ایک طرف پولیس جا رہی ہے، دوسری طرف وکلاء جا رہے ہیں، جن کے بارے میں اب بھی یہاں اس سٹیج پہ ہمارے دوست ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس مسئلے کو کہا، یہ پوری دنیا میں وکلاء کو لوگ دیکھ رہے ہیں. آج کا یہ میڈیا آپ کا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. وکلاء اپنا تاثر خراب نہیں کرنا چاہتے. وکلاء ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑ کر دوسرے پولیٹیکل ورکرز کی طرح اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہتے. نہیں لاٹھیاں وکلاء پہ برسائی گئی، یہ بھی غلط بات ہے. وکلاء کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، یہ خلاف واقعات بات ہے. یک طرفہ پروپیگنڈا. اور میں وکلاء کا میڈیا ٹرائل یہاں پہ نہیں ہونے دوں گا. بالکل میڈیا ٹرائل ہے اور کئی پروگراموں میں ہو رہا ہے، سارے وکیل دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں اب آپ کس کا ٹرائل کس طرح کر رہے ہیں. میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں سب کا احترام کرتا ہوں بار ایسوسیشن کا. یہاں بیٹھ کے آپ میڈیا ٹرائل مت کریں. میڈیا ٹرائل نہ کریں. بس آخر میں ان سے یہی درخواست ہے، میڈیا ٹرائل نہ کریں. ان کو شعر درست کر کے سناؤں. آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور وسیع ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر روان صاحب آپ کی گرما گرم گفتگو کا بہت شکریہ. عارف چوہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹیمپرز اینڈ ٹیمپریچرز آر رننگ ہائی. بہت ہی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ اگر سیاست کو تھوڑا سا ہم علیحدہ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایشوز کو بڑے آرام سے حل کر سکتے ہیں. ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم ہر لیول پہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کر لیا جائے. اگلے پروگرام میں آپ سے اجازت کے ساتھ آخری دفعہ اس پروگرام میں
फिर अगले प्रोग्राम में कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आखिर में दुआ कि आप खुश रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सपुर्दम बतोम आए खेशरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरार किसानों को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थी हीटेड डिबेट। आपने देखा कि टेम्पर्स एंड टेम्परेचर्स आर रनिंग हाई, और आपने देखा कि एक इशू है ऐसा जिसमें मुख्तलिफ आरा हैं। कौन दुरुस्त है कौन गलत, फ़ैसला आपको करना है, और आप ही का फ़ैसला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इसरार किसानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।